अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आइनी तरामीम, आइनी अदालत, आइनी इस्लाहात, आइनी प्रोग्राम, आइनी बहरान, सब कुछ आइन के नाम के ऊपर एक शोर है कि मचा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। और आइनी तरामीम और आइनी इस्लाहात तो आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह जो है ना लफ्ज़ एक आइन का होता है। फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि 73 के आइन के तहत, सारे लोग कहते हैं आइन के तहत, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी आइन के पीछे इस वक्त जो है सब पीछे पड़ गए। और लगता ऐसा है मुझे कि शायद आइनी अदालतों का क़याम या आइनी तरामीम जो है शायद मसला कश्मीर से भी ज़्यादा अहम हो चुका है। मकसद अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर मोदी को ये कह दिया जाए कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर ये आइनी तरामीम करवा दें और आइनी इस्लाहात करवा दें, आइनी जो है हम तरामीम चाहते हैं, जो आइनी अदालतें चाहते हैं, अगर आप ये बनवा दें अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके, पैसे दे के, जो कुछ भी, तो हम जो है मसला कश्मीर से मुकम्मल दस्तबरदार होंगे, लिख के दे देंगे। बल्कि हो सकता है हम आपको ये गिलगित बल्तिस्तान भी दे दें। को इतना अहम इशू बन चुका है ये आइनी तरामीम। ये क्यों है ऐसा और ये कौन करवाना है और जो करवा रहा है उसके मकासद क्या हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में ज़रूर बताएंगे। आज का व्लॉग बहुत अहम है। हम कुछ बातें आपसे, कुछ ख़बरें भी करेंगे और इसमें कुछ तज़किये में आपको अहम चीज़ों से भी आपको आपके इल्म में लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने कल, अगर आपने कल का मेरा व्लॉग देखा तो मैंने आपको ये कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला तो तकरीबन बिगड़ चुका है। हुकूमत ने और इदारों ने फ़ैसला कर लिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की क़ुरबानी दे दी जाए। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि वो समझते हैं कि शायद अगर काजी फ़ाइज़ ईसा अगर चले गए तो आइनी अदालतें नहीं बनेंगी। नहीं, बन जाएंगी। काजी फ़ाइज़, उन्होंने इसका एक वो तलाश कर लिया है, तोड़ तलाश ये किया है उन्होंने कि हमने असल में आइनी अदालत बनाना है। जब आइनी अदालत बन जाएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें जो कोई भी जज होगा वो तो वैसे ही फारिग हो जाएगा, हाई कोर्ट सारी की सारी फारिग हो जाएंगी, क्योंकि अदलिया में इस्लाहात हो रही है। और अदलिया में इस्लाहात कैसी होगी कि एक अदलिया जो आइनी होगी उसके पास सारे पावर्स होंगे, बाकी सारी अदलिया जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर की तरह हो जाएंगी। तो अब वो जब हो जाएंगी तो हमारे पास जजेस भी बहुत हैं, खोटे सिक्के तो हमारे पास बहुत हैं, जैसे कल मैंने कहा था। तो इस खोटे सिक्के को हटा के किसी दूसरे खोटे सिक्के को यहाँ से बिठा देंगे और अपनी आइनी अदालत के अंदर, और यहाँ भले जस्टिस मंसूर बैठ जाए या कोई भी दवा मांगी में बैठ जाए, कर तो वो कुछ नहीं सकेगा क्योंकि उसके इख्तियारात ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वो इस चक्कर के अंदर जो है अब ये मामला जो है सारा चल रहा है। अब देखिए ये मामला हुआ क्यों है। बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं, एक बात ये भी कही जा रही है, साथ में आज मैं सुन रहा था टीवी पे किसी ने कहा, वो मिनिस्टर कह रहे थे दो तीन के, जनाब ये इसलिए बनना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी है ना वो आइनी मामला तय नहीं हो पा रहे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, होल्ड डाउन, रुक जाएं, यहाँ पे नहीं है इंसाफ हुआ तो सबसे पहले इमरान खान को छोड़ दें आप। ठीक है जी, हलीमा पर, हलीमा खातून के ऊपर, और वो दूसरे जितने हलीमा खातून हैं और जिनकी बहनें हैं और जितने हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं और हमारे जो अवाम जिनको भी पकड़ लिया 9 मई के चक्कर के अंदर, उन सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि भाई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये कन्फर्म हो गया ना कि अदालतें सही फैसले नहीं कर पा रही, यानी मतलब जिसको इंसाफ मिल रहा है उसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा, और जिसके साथ और जिसको क्या कहते हैं सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा भी नहीं मिल रही। तो जिनको सज़ा मिली है इसका मतलब पहले तो नहीं छोड़ दें आप। लेकिन ये असल में सारी बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि कौम को बेवकूफ़ बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये लोगों के जहन में आ रही है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर पूरा आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ ताकि आप सारी, आपको ये बदमाशियाँ जो समझ में आ जाए। बदमाशियाँ हैं असल में बुनियादी तौर पर। ये हो क्यों रहा है, ये पहले क्यों नहीं ज़रूरत है, या आइनी अदालत आज क्यों उनको तकलीफ हो रही है। देखिए इसकी असल वजह ये है कि इससे कबल जितने भी पाकिस्तान के जजेस होते थे या जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो और हाई कोर्ट के जो जजेस होते थे, उनको जो है ताकतवर हल्के जो है मैनेज कर लेते थे, डरा के धमका के टेलीफोन कर लिया। देखा ना भी आपने, बहुत सारी बातें खुल गई। जब से इमरान खान आया है, इमरान खान ने आकर इन सियासतदानों की और इस्टेब्लिशमेंट की पोल खोली कि किस तरीके से ये बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर आपके हकूक़ को न सिर्फ सल्ब करते हैं, सही को गलत बताते हैं, गलत को सही करते हैं, और ये दोनों मिले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। पूरा जो सेटअप है ना, क्योंकि अदलिया भी तो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है ना, तो वो जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो यूनिफॉर्म की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर लेती थी।
جب عمران خان نے ساری صورتحال بتائی، جب عمران خان نے سارے معاملات بتائے، تو اب تھوڑی سی پرابلم ہوئی بیچ میں. آپ نے دیکھا جب عمر عطا بندیال تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا آنیاں جانیاں لگی تھی، ISI والے جا رہے ہیں بند کمروں میں، اس سے مل رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں، کوششیں پھر بڑی کی. لیکن اب محسوس یہ کیا جو ہماری یونیفارم اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ محسوس کیا کہ نہیں جناب، ہم جو ہے ان پر قابو نہیں پا رہے. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ نکلی، آپ نے دیکھا کہ 6 ججوں نے بغاوت کر دی اور سارے ججز آ کے کھڑے ہو گئے. جسٹس منصور کو دیکھیں، آپ سب کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، پاکستان کی اصل میں تباہی کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، اور عدالتیں ایک ایسی چیز ہے، ان کو ہمیشہ آزاد ہونا چاہیے، ان کو مینج نہیں ہونا چاہیے. مطلب پہلے تو جب تھا نا ایک پیج پہ تھے نا سارے کے سارے، جو ہمارے یہاں بڑا کہا جاتا ہے نا ایک پیج پہ تھے، حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی. تو اس میں یہ تھا کہ سب ملے ہوئے تھے، تو کام معاملہ چل رہا تھا، پتہ ہی کسی کو نہیں تھا، لوگوں کو فرصت ہی نہیں تھی کسی کو، سب کو کرپشن میں ڈال دیا تھا. نواز شریف اپنی لوٹ کھسوٹ میں لگے تھے، زرداری صاحب اپنی لوٹ کھسوٹ میں لگے تھے، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے تھے. عمران خان نے آ کے جو شعور دیا، اور عمران خان نے بتایا کہ یہ تو سارے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کو تو اپنی طاقت غلط استعمال کر رہا ہے، جس کو حق دینا چاہیے وہ آپ کو حق نہیں دے پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی طاقتور کے انڈر کنٹرول ہے. تو لہٰذا اب کھل کے بعد اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ججز کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے آئینی عدالت بنانے کی سرتوڑ کوشش کی ہے. اور یہ ان کو کہاں سے مل رہا ہے آئیڈیا؟ یہ ان کو بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مل رہا ہے. یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کی جو ہے نا تصدیق، اب آپ دیکھیے جو بات آپ سے میں کر رہا ہوں بلاول بھٹو کے بیان سے آپ کو مل جائے گی. انہوں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا، میں اردو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس بات کا پہ شک ہے کہ مطلب یہ جو ہے جسٹس منصور جو ہیں مطلب دوسرے تمام سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ مطلب مینیج کر سکتے ہیں، یا مجھے یقین نہیں ہے یا ان کو چلا لیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ چلا لیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ اصل میں بالکل سارے معاملات سے ہٹ گئی ہے. اب واضح طور پہ میں نے آپ کو یہ بات کل بتائی تھی، اور میں بالکل آپ کو صحیح خبر کہ اداروں نے واضح طور پہ ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ہر صورت کے اندر جو ہے یہ آئینی ترمیم منظور کرانی ہے، ورنہ گھر جائیں، اور گھر نہیں اگر آپ گئے تو پھر ہم گھر چلے آئیں گے، تو پھر ہم آپ کچھ اور کریں گے، جو بھی طریقہ کار ہوگا. پھر کوئی ایمرجنسی لگاتے ہیں یا کوئی نئی لے کے آتے ہیں یا مارشل لا لگاتے ہیں. مارشل لا لگانا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدلیہ ساتھ ہوتی تھی، تو اگر عدلیہ مینیج ہو جائے گی تو یہ سول مارشل لگا دیں گے یا کسی کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیں گے، تو عدلیہ ان کے ساتھ ہوگی. لیکن اب عدلیہ جو ہے ان سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو اسی لیے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ عدالتوں کو آزاد نہیں رکھا جائے. اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ عدالتیں آزاد ہو رہی ہیں تو عمران خان کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ ان کو انصاف مل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر عمران خان نے کوئی چوری کی ہے، عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے، تو عمران خان کو پہ اب تک سزا تو ہو جانا چاہیے. 9 مئی کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نہیں کہا ہوا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا، میں تو تھا نہیں پاکستان میں، لیکن ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ساری چیزیں لے آئیں، آڈیوز لے آئیں، ویڈیوز لے آئیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جتنے وہ ثبوت کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ میری ادھر بات ہوئی تھی ان سے، جو بحریہ ٹاؤن، میں نام نہیں لے رہا ابھی ان کو، جو بحریہ ٹاؤن کے جو کوئی بھی کرتا تھا ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو وہ بھی بات کھل گئی. اب کل وہ میں نے کل ذاکر نائک کا ذکر کیا تھا، وہ ذاکر نائک کا بھی ایک بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہم عمران خان کے حوالے سے بات کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا نظر، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا یونیفارم اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ سے سارے معاملات اب نکل گئے ہیں اور لوگوں کو حقیقت پتہ لگ گئی ہے. لیکن لوگوں کو حقیقت تو پتہ لگ گئی، لیکن لوگ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. نہ کوئی آپ کو تجزیہ نگار، جتنے کھل کے میں نے بات کی، کوئی تجزیہ نگار بتا رہا ہے آپ کو؟ کسی نے لفظ کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے عدلیہ کو اور ججوں کو انڈر کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ کسی نے نہیں کہا. کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ خرچہ شرچہ بند ہو جائے گا، ہمیں تو خرچے کی پرواہ ہے ہی نہیں. اصل کہانی یہ جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اصل کہانی یہ ہے کہ عالمی ایجنڈے کے تحت ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عوام پر قابو پائیں، اور عوام پر قابو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. عدلیہ اب چونکہ آزاد ہو گئی ہے تو وہ عوام کے حقوق کا تحفظ نہ کرے، لہٰذا اس لیے عدلیہ کو بھی ابھی انڈر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو 2030 کا جو ایک ایجنڈا ہے نا کہ ون مین، جس میں نے کہا نا کہ ایک مالک اور ایک غلام، اس کی طرف جو ہے نا یہ انہوں نے ہماری جو ہے نا موجودہ جو بھی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ کر لیے. میں کھل کے بتا رہا ہوں، ان کی یہ بات ہو چکی، ورنہ ادروائز کوئی بھی ضرورت نہیں تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی امریکہ کے کہنے پر حکومت گرانے کی. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں نا دوبارہ، وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں کیا بھی کر رہے ہیں، کس طرح یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بڑا اہم ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اچھا، اب اس سارے معاملے کے اندر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب
یہ ایک ہے اس وقت. لوگ کہتے ہیں لڑائیاں پر لڑائی، میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں لڑائی وڑائی ان کی ویسے دکھانے کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ڈنڈا ہے نا آرمی چیف کا وہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ ایک ٹرائنگلر ہے، دیکھیں نا مثلث ہوتی ہے نا، ٹرائنگلر سمجھتے ہیں، مثلث کہتے ہیں اس کو. اوپر وہ ہے آرمی چیف، ادھر ہے شریف خاندان اور ادھر ہے زرداری خاندان. یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے. اوپر آرمی چیف کے پاس ساری طاقت ہے، ان کے پاس ان کی ساری فائلیں موجود ہیں. یہ بھی ایجنٹ ہے مغرب کے، یہ بھی ایجنٹ ہے مغرب کے، اور وہ اوپر والے تابے دار ہیں. آپ سمجھ گئے؟ وہ تابے دار ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا جو طاقتور ہے وہ تابے دار ہے، یہ دونوں غلام ہیں، کیونکہ ان کا سارا پیسہ ہی باہر ہے. جو عمران خان جو کہتے رہے، یہ ساری چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کو کس طرح مکڑی کی جال میں انہوں نے پھنسایا. اب آپ دیکھیں زرداری کا تعلق کہاں سے؟ سندھ سے. نواز شریف کا تعلق کہاں سے؟ پنجاب سے. بڑا صوبہ پنجاب، ٹھیک ہے جناب، اور سب سے دوسرا طاقتور کا جو ہے صوبہ سندھ کا. نواز شریف بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، زرداری صاحب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اوپر بیٹھ گئے جناب، آپ کا آرمی چیف بیٹھ گیا. یعنی سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جو ہے نا تابع رہے انگریزوں کے. دونوں صوبے دیکھیں نا، ابھی بھی جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ کو بتا بھی رہا ہوں، زمین پہ آپ دیکھ لیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی، یہ ہمیشہ غلام رہے، اسی لیے آج بھی یہ غلامی کر رہے ہیں. مقامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلامی کر رہے ہیں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلامی کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون کھڑا ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے خلاف سرحد کھڑا ہو رہا ہے، بلوچستان کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہتا، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا. اگر وہ پاکستان کے خلاف جاتے ہیں غلط ہے، میں بالکل غلط. اسٹیبلشمنٹ کی جو براہ راست جو سیاست کے اندر مداخلت ہے اس کے اوپر کون آواز اٹھا رہا ہے؟ بلوچستان آواز اٹھا رہا ہے. اس کے اوپر خیبر پختونخوا یعنی پشتون اٹھا رہے ہیں ہمارے آواز، اور بلوچ یہ دونوں خاموش ہیں. حالانکہ دیکھیں نا کتنا میاں نواز شریف صاحب بڑی شور کرتے رہے، ہمیشہ ان کی تاریخ لے کے لڑتے رہے، لیکن جیسے ہی اوپر سے ان کو مغرب سے آیا کہ خبردار یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، تم نے یہ عدالتیں بنانی ہے، تم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، پبلک کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد پھر تم نے جو پولیفریشن والا معاملہ ہے وہ کرنا ہے، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے. یہ سارے کام یہ کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میں گزشتہ 15 سال سے کہہ رہا ہوں. اور صرف یہ ادارے جو خراب ہو رہے ہیں صرف شخصیات کی وجہ سے، صرف شخصیات کی وجہ سے. ایک شخص کی وجہ سے عدلیہ خراب ہو گئی، ایک شخص کی وجہ سے الیکشن کمیشن خراب ہو گیا، ایک شخص کی وجہ سے ہمارے دفاعی ادارے خراب ہو گئے، اور ایک شخص کی وجہ سے ہماری سیاست خراب ہو گئی، اور دوسرے شخص کی وجہ سے ہماری ساری کی ساری معیشت جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. صرف شخصیات کی ذاتی لڑائیوں اور ذاتی مفادات کی وجہ سے، شخصیات کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے پوری ریاست کا بیڑا غرق کر دیا گیا. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں ان کے طریقہ کار کیا ہے. اور یہی ہے 3 آدمی جو ہمارا، جس کو میں نے ٹرائنگلر کہا ہے، یہ ٹرائنگلر ہے. اب یوں آپ اگر کہہ لیں کہ میں کہوں کہ 3 شخصیات جو ہیں، یعنی ایک سول جو ہمارا ہے وزیر اعظم صاحب پنجاب سے، اور دوسرا ہمارا صدر جو سندھ سے، اور ہمارا طاقت کا سرچشمہ، ٹھیک ہے، یہ تینوں مل کے 25 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور ان دونوں کو دیکھ لیں جو یہاں چلا رہے ہیں. آرمی چیف سے تو میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے آرمی چیف کا ایک اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ 2 جو بٹھا کے رکھے ہیں انہوں نے آرمی چیف نے، جن کے ذریعے کام لے رہے ہیں، ان کا ماضی کیسا ہے، ان کو ساری دنیا کیسے پہچانتی ہے. ان کو سب کو پتا ہے کہ لٹیرے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ان دونوں کا پیسہ جو ہے لوٹ کے یہ باہر لے گئے، سب کو پتا ہے. میری بات ہوتی ہے یہ یہاں جو اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ خبریں سنتے ہیں نا، وہ ڈپٹی منسٹر آ گیا، فلانا آ گیا، یا کچھ ابھی آ رہے ہیں، پھر کر آ رہا ہے، بڑا اشتہار چلنے شروع ہو گئے کہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ یادداشتوں پہ دستخط ہوگی، ابھی فی الحال کچھ نہیں ہونے والا. حقیقت آپ کچھ بھی، پھر میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ سب ڈرامے بازی ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے اوپر بات ہوگی، کنسٹرکشن پہ بات ہوگی، وزارت تجارت انہوں نے ختم کر دی، وزارت آئی ٹی انہوں نے ختم کر دی. تو پھر کیا گھاس کھانے کے لیے یہاں پہ وہ پیسے لگائیں گے؟ یہ تو سوچو قوم کو بیوقوف کتنا ہو. ابھی چند دنوں کی پہلے بات ہے نا، ابھی دیکھیں نا پرانے، آپ ذرا جا کے دیکھیں، خبریں ذرا اٹھا کر دیکھیں نا انٹرنیٹ پہ، کہ انہوں نے آئی ٹی کی وزارت ختم نہیں کر رہے لوگ، وزارت تجارت ختم نہیں کرتے. کتنی منسٹریز انہوں نے ختم کر دی ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو ڈاؤن سائزنگ کی اس کے اندر. تو پھر یہ تینوں میں وہ کہاں سے آ کے پیسے لگائیں گے؟ ان کا دماغ خراب ہے. چائنا کے آئے دن کراچی کے اندر مار دھاڑ ہو رہی ہے، ادھر حالات خراب ہو رہے ہیں. جس طریقے سے یہ حالات ہیں، کون پیسے لگائے آ کے؟ یہ قوم کو بیوقوف بناتی ہے حکومت کی، جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میرے لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب خبر ہی تو اور کیا جو میں آپ کو دیتا ہوں تجزیے کے اندر، اور کیا باقی تو وہ تو خبر ہوتی نا کہ 2 ایک سے لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کو نئی خبر کیا دوں آپ کو. یہ خبریں پڑھ کے سناؤں 2 آدمی مر گئے، 6 ادھر مر گئے، یہ تو آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ہو کیوں رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ کون کروا رہا ہے؟ اصل خبری تجزیہ یہ ہوتا ہے.
عالمی سطح کے اوپر بھی حالات جو ہے نا پاکستان کے کوئی اچھے نہیں جا رہے، کوئی اچھے نہیں جا رہی ہے. ہم یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں قوم کو بیوقوف بناتے رہے، ٹی وی آپ نے دیکھ لیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے اندر جتنی ایمبیسیز ہیں وہ ایک ایک منٹ کی، ایک ایک پل کی خبریں وہاں پر بھیج رہی ہیں. پاکستان کے حوالے سے ان کو ایک ایک منٹ کا پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حالات صحیح نہیں ہو رہے. اب وہ پی ٹی آئی کے بارے میں آپ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک عمران خان کے حوالے سے کوئی بڑی رعایت کا فیصلہ نہیں ہے کوئی بڑی رعایت کا فیصلہ. کیونکہ دیکھیے یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے وہ بنی اسی لیے رہی ہے کہ عمران خان سمیت تمام ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. آزاد کون رکھنا چاہتا ہے؟ بنیاد عمران خان دینا چاہتا ہے. ان سب کے حقوق کو سلب کر لیا جائے. تو جب آئینی عدالت بن رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے عمران خان کو کیسے آزادی ملے گی؟ ذرا سوچ میں ایک دوسرا نتھی ہے نا. مطلب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، دوسری آپ کہتے ہیں کہ عمران کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ آئینی عدالت کا فیصلہ ختم ہو گیا، ہم نے تمام معاملات کو درست کر لیا، ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جس دن یہ خبر آپ کی آئے گی تو آپ سمجھیں پھر وہاں سے حقیقت میں عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی. باقی یہ آنیاں جانیاں آپ کی لگی رہیں گی. اب پختون قومی جرگہ ہے، اس نے وہ جناب وہ جرگے نے اعلان کیا ہے 11 اکتوبر کا. میں نے آپ کو بتایا تھا. اب وہ سنا اس کے اوپر پہلے ہی انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. بھائی کیا ضرورت تھی اس کی؟ ان کو کرنے دیتے کیا کرتے وہ؟ ان کے جرگے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ مطلب ان کی کوئی اگر وہ کوئی اعلان کر دیتے تو ان کے اعلان کی کوئی آئینی حیثیت ہے؟ یا ان کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو سیاسی جماعت بھی نہیں ہے. جو تھے وہ گروپ تو ایک علیحدہ ہو گیا. تو کر رہے تھے لیکن فوراً ان پہ کریک ڈاؤن کر دیا. کریک ڈاؤن کر کے پھر ان کو مشتعل کر دیا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرتے کیوں یہ کام؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کا پلان ہے، جن کہا کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرانا ہے. مطلب ایک طرف تو اس وقت میں نے کہا کہ پختونوں کو آپ نے بالکل کھڈے لائن لگایا ہوا ہے وفاق نے، اور ساتھ میں اب ہم نے پختونوں پی ٹی ایم کے ساتھ بھی پھڈا شروع کر دیا. ہم پی ٹی ایم کو اچھا نہیں کہ ہم پی ٹی ایم کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ پاکستان کا انہوں نے جھنڈا جلایا، میں پی ٹی ایم کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ مجھے پی ٹی ایم اچھی لگتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. عمران خان نے جو کہا تھا کہ بھائی ان کو آپ لے کر آئیں کسی نہ کسی طریقے سے. باغی ہیں وہ، آپ کو پتا ہے باغی وہ محسود کی وجہ سے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے معاملہ. اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں ادھر، ان کو چاہیے کہ وہ بھی کوئی واضح اس کے حوالے سے جو ہے مطلب کوئی پالیسی اختیار کریں. کیا کرتے ہیں ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا. الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے دباؤ ہے. اچھا ایک بات اور خبر آپ کو کہ الیکشن کمیشن بھی پس پردہ طاقتور لوگوں سے بات کر رہا ہے. ان کا کہ بھائی جناب ہم نے نوٹیفیکیشن روک کے رکھا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ نوٹیفیکیشن ہم نکال دیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر تو بھی ہم پھنستے ہیں، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 6 پہ لگتی ہیں. اور اگر نہیں نکالتے ہم تو آپ نے ہماری گردن دبا کے رکھی ہوئی ہے. ہم بتائیں جائیں تو کیونکہ آگے وہ پہلے غلط کام کر چکے. سب سے زیادہ جو مصیبت آئے گی نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سکندر سلطان کی آئے گی. اور سکندر سلطان جب نکل کے باہر جائے گا، اگر نکل گیا کامیابی سے، مجھے یہ بھی بتا رہا ہوں یہ بھی کہ شاید دوسرا سکندر سلطان کو بھی سارے کام کرانے کے بعد باہر نہ جانے دیا جائے. یہ بھی کہیں باتیں چل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے سارے غلط کام کر دیے ہیں کہ خطرہ ہے کہ جا کے باہر وہ لاہور کا جو ڈپٹی کمشنر تھا پنڈی کا، جس نے ساری کہانی کھول دی تھی، تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جا کے کھول دیں. تو ان کا بھی شاید کوئی ان کو بھی مکو ان کا کو ٹھپ جائے. بہت برے مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ سازش اس وقت چل رہی ہے. تو ایسے ملک میں ایسی صورتحال میں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. میں تو صحیح بات کرتا ہوں. عالمی سطح پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ میں نے آپ بتایا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے درمیان اور تھوڑا سا اسرائیل کے درمیان رسہ کشی ہے. لیکن آج وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسرائیل ناراض ہوئی. کہ کل میں نے بتایا تھا نتن یاہو ناراض ہے کہ یار ہم نے ایران نے نیوکلیر پاور بن گیا، امریکہ نے کیا اتنا سپر پاور، اور یہ تمہاری اور کیا خاک تم چھانتے رہو، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ سپر پاور میں وہ مطلب کہ نیوکلیر پاور بن گیا. بہرحال آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی دوپہر کا ٹائم میں سنا شام کو یا آج رات کو جو ہے کسی وقت ملاقات ہے امریکہ میں. پاکستان میں تو خیر کافی آدھی رات سے زیادہ ہو چکی، کیونکہ بائیڈن کے درمیان اور نتن یاہو کے درمیان میں نے جو معلومات کی، میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پر نتن یاہو جو ہے وہ ان سے بات کریں گے. اور جن جن علاقوں پر امریکہ نے سختی سے منع کیا، میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تیل کے ذخائر کو بھی آپ نہیں ہٹ کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں وہ نیوکلیر کو بھی نہیں کریں گے. میں نے بتایا تھا کل، سارے خبر نہیں سنا تو آپ سن لیں کہ وجوہات کیا ہے. لیکن اب وہ جہاں جہاں کریں گے، فوجی ٹھکانوں پہ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، اس حوالے سے وہ بات چاہیے. کیونکہ اسرائیل جو ہے ایران پر حملہ کرے گا، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کنفرم بات ہے، یہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ مسلم دنیا بھی ابھی تک خاموش ہے. اب دیکھیں اب وہ جائے گا جہاں پہ سعودی عرب کو ہٹ سے کرنے کے لیے ایران، تو لامحالہ وہ سعودی عرب کے اوپر سے ہی گزرے گا. سعودی عرب کے علاوہ اس کے پاس گزرنے کی کوئی بڑی جگہ جو ایران کے جو فوجی جو اڈے ہیں، اگر وہاں جائے گا تو ہر صورت میں سعودی عرب سے گزرنا پڑے گا اس کو. اب سعودی عرب سے ایئر اسپیس دلوانے کا کام کس کا؟ وہ امریکہ کا ہے. آج یہ جو ملاقات ہوگی نا دونوں کی، اس کے درمیان یہ بات ضرور ہوگی. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر آپ کو میں نے دے دی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملاقات کے بعد سعودی عرب ان کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیا طریقہ کار ہوگا. یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. چائنا بھی خاموش ہے، کیونکہ چائنا اس لیے بھی خاموش ہے کہ چائنا کو پتہ ہے
کہ ادھر مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر اسرائیل میں ادھر حیفا کی پورٹ پہ ادھر اس کی بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ اپنے کچھ معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن رشیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کہیں کھڑا ہوا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں یوکرین کے اندر پھنسا، اگر یوکرین سے اس کو اگر فری ہینڈ مل جاتا ہے اس وقت، تو آپ یقین کریں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر نا یہ صورتحال ہوتی ہی نہیں ابھی۔ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ عمران اگر باہر ہوتا تو یہ غزہ والا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اب عمران جیل کے اندر ہے، اس کو وہاں پھنسا دیا گیا ہے، اور اب اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ لبنان کو بھی غزہ بنا دے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔